हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज बड़ा अच्छा दिन था। मुलाकातें हो गई बानी पीटीआई इमरान खान से, ना सिर्फ उनके वकीलों की, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की, बल्कि 4 महीने के बाद उनकी तमाम बहनों, इमरान खान की तमाम बहनों बशमूल अलीमा खान, जिनके बारे में खबर ये थी, हमने भी खबर दे दी थी कि इमरान खान खुद ही अलीमा खान से नहीं मिलना चाहते, उनकी भी मुलाकातें हो गई। मुलाकातें बहाल हो गई, सहूलियात बहाल हो गई, जेल में अखबार मिलने शुरू हो गए, किताबें मिलने शुरू हो गई। तोशा खाना 2 की समाअत जो है कल तक मुलतवी हो गई है। बुशरा बीबी की ज़मानत हो गई है, 16 सितंबर तक उसमें एक्सटेंशन हो गई है। 26 नवंबर का ये केस है। बच्चों से बात करने की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली है। ATC की अदालत ने मंजूर कर ली है कि इमरान खान की बच्चों से मुलाकात करवाई जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के, वकीलों के और इमरान खान की के बहनों के, उनके अहल खाना के चेहरे आज बड़े खुश थे। तो क्या ये खुशी का एक ही दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद फिर अंधेरी रात है, या यहाँ से कुछ नया आगाज़ हो सकता है? मुलाकातें बहाल होने से क्या मकसद और क्या मुराद ली जाए? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एक गुडविल जेस्चर लेते हुए अपने सियासी फैसलों में कोई पुख्तगी लेके आएगी? बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता, मुश्किल लगता है, क्योंकि सियासी कमेटी ने PTI के इमरान खान को खुद ही माइनस कर दिया। इमरान खान का पैगाम है बज़बान अलीमा खान के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। सियासी कमेटी कहती है कि हम तो हिस्सा लेंगे। तो ये चल क्या रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर? इसके अलावा PTI अब सड़कों के एहतजाज से, एहतजाजी तहरीकों से दिल बर्दाश्ता होकर नाकामी एडमिट कर ली है और कह रहे हैं कि अब हम सितंबर में जलसा करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए। तो अगर आप सड़कों पे बंदे नहीं निकाल सके, अगर आप तहरीक नहीं चला सके 5 अगस्त की, 14 अगस्त की, तो फिर जलसा करके आप इमरान खान को रिहा कैसे करवा लेंगे? ये एक सवाल है। दूसरा, मुस्लिम लीग नून से भी काफ़ी सवालात करने वाले हैं। ख़ासतौर पे मुज़ाकरात की दावतें वो बड़ी देते रहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन मुज़ाकरात के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाते। तो इस पर क्या होगा? फिर 9 मई पे जिस तरह सज़ाएं मिल रही थी, PMLN बड़ी खुशी से बगले बजा रही थी, तो अब जो आज मुलाकातें बहाल हुई हैं इमरान खान की, तो क्या नून लीग के लिए कोई परेशानी का, कोई माथे पे कोई शिकन, कोई शिकवा आने का इम्कान है? इसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंग एक और अहम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अहम तो है ही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज मगरिब से मुतालबा किया है, अपील की है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का अकेले सामना नहीं कर सकता, मगरिब पाकिस्तान की मदद करे। अब मगरिब में अमेरिका भी शामिल है, अमेरिका में सदर ट्रंप हैं। सदर ट्रंप मौसमियाती तब्दीली पे यकीन रखते ही नहीं हैं। सो मच हो कि फैटफ में जो एक क्लॉज थी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, बाकी तमाम क्लॉजेस पे अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, क्लाइमेट चेंज पे नो किया उसने, एब्सोल्युटली नॉट कहा उसने। तो क्या मगरिब में अमेरिका शामिल है? अमेरिका से पाकिस्तान की बड़ी गाड़ी छिन रही है, तो क्या मौसमियाती तब्दीली में अमेरिका पाकिस्तान की मदद को आएगा? इन सारे मामलात पे बात करते हैं जी। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, सीनियर कानूनदान हैं, सियासतदान हैं, PMLN के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, और ज्वाइन कर रहे हैं मुझे एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, कानूनदान हैं, सियासतदान हैं, वकील भी हैं बानी PTI के। आई स्टार्ट विद यू एडवोकेट फैसल चौधरी साहब। बड़ा अच्छा दिन था आज PTI के लिए, मुलाकातें भी बहाल हो गई, सहूलियात बहाल हो गई, तोशा खाना की समाअत कल तक चली गई, बुशरा बीबी की ज़मानत हो गई, बच्चों से बात करवाई जाए, दरख्वास्त भी मंजूर हो गई। शुड PTI टेक दिस एज अ गुडविल जेस्चर? एडवोकेट फैसल चौधरी साहब। सवाल तो ये है कि ये तमाम चीजें क्यों रोकी गई थी और किस कानून के तहत रोकी गई थी? क्या प्रिजन रूल्स में इनकी इजाजत नहीं थी, या जो है बच्चों से बात थी, या मुलाकातें हैं? वो तो एक हक है कैदी का। पाकिस्तान के जो कानून है, आइन के मुताबिक उनको रोका नहीं जा सकता। तो ये तो एक ज्यादती की बात थी उनसे मुलाकातें रोकना, फैमिली की या बच्चों की से बात ना करवाना। हाँ। तो अगर आज ये हुई हैं और अच्छी बात है, इस चीज सिलसिले को बढ़ाना चाहिए। एक तो ये है इसके कि साथ अलीमा साथ जो खान बुशरा साहिबा बीबी से की तकलीफ है, हमारे पास खबर थी कि अलीमा खान से तो इमरान खान खुद ही मुलाकात नहीं करना चाहते। तो मुलाकातें अगर नहीं, हो भी मैं रही नहीं समझ। मुलाकातें अगर हो भी रही हैं तो उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? उसका फ़ायदा ये हो रहा है सियासी, कि सियासी कमेटी इमरान खान के फैसले के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। इमरान खान कहते हैं बाई इलेक्शंस में ना जाएं, वो कहते हैं हम तो जाएंगे। सो व्हाट्स हैपनिंग देन?
دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اس میں عمران خان صاحب کو جو پوری سچویشن جو ہے وہ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ کیا ان کی طرف ایک سائڈ کی جو ہے بات پہنچتی ہے، دو سائڈوں کی بات پہنچتی ہے، مختلف جو ہے وہ رائے رکھتے ہیں لوگ، اور پولیٹیکل کمیٹی میں بھی بالکل یہ بڑی اچھی بات ہے، اس پہ تو بالکل کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی اگر رائے ایک ان کا رائے آتی ہے تو یہ ہماری پارٹی تو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ہم کوئی نواز لیگ کی طرح یا پیپلز پارٹی کی طرح ڈکٹیٹرشپ کے قائل تو نہیں ہیں، وہاں پہ آنا چاہیے، اور اس طرح سے کی بات جو ہے جب بھی ہو ڈبیٹ ہوتی ہے، عمران خان صاحب بڑے کھلے دل سے بات سنتے ہیں، سننی چاہیے، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، اس پہ وہ قائل کر لیتے ہیں، یہ لوگوں کی باتوں سے قائل ہو نہیں، جاتے لیکن ہیں، وہ تو اس میں جیل میں کوئی بیٹھ کے ایسی خود بات فیصلے لے رہے ہیں نا کہ بائی الیکشنز میں نہ جائیں، اب سیاسی کمیٹی کہتی ہے ہمیں جانا ہے، تو یہ ڈیموکریٹک اس کی پروسیس تو وجہ نہیں ہے یہ نا نہیں، پھر۔ آپ صرف سیاسی کمیٹی نہیں کہتی ہے، متحدہ اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، کیونکہ ہاں دیکھیے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ الیکشن اگر نہیں لڑے گی تو کیا کرے گی، جنگ تو نہیں لڑے گی، ٹھیک، ان آپ کو سمجھتے الیکشن ہیں کہ لڑنا بائی چاہیے، الیکشنز میں سیاسی جانا ایکٹیویٹی چاہیے؟ میں حصہ لینا چاہیے، 100% جانا چاہیے، کیوں نہ جائیں، ٹھیک، رائٹ، اور اپنے بندے فیلڈ کریں تاکہ وہاں پہ جو سیاسی عمل ہے اس میں حصہ لیں، ٹھیک ہے، یہ جو حصہ نہ لینا ہے ہاں، الیکشن میں، اس کی ہم نے تاریخ میں دیکھی ہے، ایم کیو ایم ہے، یہ پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، ٹھیک یہ ہم تحریک انصاف 2008 کے انتخابات میں ٹھیک جو بائیکاٹ کا فائدہ تو نہیں ہوتا، ٹھیک، صحیح، سیاسی عمل کا حصہ پولیٹیکل پارٹیز کو بننا چاہیے، ٹھیک ہے، تمام تر ٹھیک، شکایتوں کے باوجود بننا چاہیے، بالکل ٹھیک، یہ چلیں میری رائے ہے۔ چلیں، مجھے برسر ظفر اللہ خان صاحب کی طرف جانے دیجیے گا۔ سر تھینک یو ویری مچ پروگرام کے لیے آج جوائن کرنے کے لیے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ قانون دان بھی ہیں، سیاست دان بھی ہیں، ملاقاتیں روکے کیوں ہوئی تھیں؟ سوال تو فیصل چودھری صاحب نے یہ اٹھایا ہے نا کہ کون سے قانون کے تحت، کون سی سیاست کے تحت آپ لوگوں نے ملاقاتیں روکی ہوئی تھیں، اب جب کہ ملاقاتیں ہو گئیں، اس سے پہلے 9 مئی پہ سزائیں ہو رہی تھیں، تو 9 مئی والی سزاؤں پہ مسلم لیگ نون کافی خوش اور مطمئن تھی، اب ملاقاتیں بحال ہو گئیں، سہولیات بحال ہو رہی ہیں، کوئی شکن آپ کے ماتھے پہ، پی ایم ایل این کے ماتھے پہ؟ پہلی بات یہ کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ ایک پروگرام کریں جس میں آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف بطور پرائم منسٹر جیل میں رہے، سب کا شاہد خاقان صاحب رہے، چیف منسٹر ہمارے، چلو ان کو چھوڑ دیں، شہباز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب جو ہیں یہ تیسرے ہیں، کہ کس کی ملاقاتوں کی کتنی فریکوینسی تھی اور کتنے لوگ ایک ہفتے میں ملتے تھے۔ یہ رول جو ہیں وہ نارملی 200 کے ایک قریب ملاقات صاحب الاؤ ملتے کرتے ہیں۔ جی مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کہا ہے، میں لیٹ می کمپلیٹ مائی تھنگ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 200 کے قریب لوگ ملاقات کرتے تھے نواز شریف سے ہر ہفتے۔ جی مجھے معلوم ہے، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اس پہ باتیں کرنا آسان ہے نا، آپ فیکٹ فگر نکال کے لائیں کہ کتنے ملتے رہے اور کب ملتے رہے، یہ بیٹھ کے بات کر لیں گے کبھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں صاحب سے ابتدا میں ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں، بہت لیٹ سٹیج کے اوپر ان کو مہینے میں ایک دفعہ ملاقات، ہم بھی چاہتے تھے مہینے میں ایک دفعہ زیادہ لوگوں کی ملاقات کی اجازت تھی۔ شاہد خاقان کا میں وکیل تھا، ہمیں پہلے 2 مہینے، میں آن ریکارڈ کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، 2 مہینے میں واحد وکیل تھا، مجھے نہیں ملنے دیا گیا تھا، ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا گیا تھا، پھر ہمیں ہفتے میں 1 گھنٹہ ملتا تھا، آدھی گھنٹہ ان کی فیملی ملتی تھی، آدھا میں ملتا تھا، لیکن چھوڑیں ان بحثوں کو۔ میں کہتا ہوں قانون ضابطے کے مطابق اگر خان صاحب نے ہماری لیڈروں کی ملاقاتیں روکی ہیں تو غلط کیا تھا، اور حسب ضابطہ ان کو ہر چیز کی اجازت ہونی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ریٹس آتی تھیں، جج صاحبان یہ کہتے تھے، جب ان کو رول دکھائے جاتے تھے، وہ کہتے تھے رول کو ایک طرف رکھیں اور آپ قانون کی بات کریں، چھوڑیں ان باتوں کو۔ خان صاحب کا جو حق ہے ان کو ملنا چاہیے، ہر قیدی کا جتنا حق ہے اتنا ملنا چاہیے۔ باقی رہ گئی بات شکن پہ، دیکھیے ہمیں کیوں شکن آئے، ہم تو بڑے عرصے سے ان سے کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کریں، وہ اگر پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بنتے تھے یا ان کا ایک خاص رویہ تھا، ہم اب سمجھتے ہیں کہ اتنے طویل عرصے کے بعد اگر ان میں کوئی لچک آتی ہے اچھی بات ہے، آئیں الیکشن لڑیں، آئیں پارلیمانی ڈیبیٹ کا حصہ بنیں، آئیں پارلیمانی کمیٹیوں میں بات کریں، باقی ان کی مدد خوشی کی بات ہے، اس میں بری بات کہے گی ہے، میں تو خوش ہوں گا اس بات سے۔ لیکن برسر ظفر صاحب، معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون صرف زبانی، کلامی، دعوتیں، باتیں، ان سے آگے نہیں بڑھتی، ملاقاتیں نہیں کرتے۔
آپ لوگ کوئی مذاکرات کے لیے ملاقات نہیں کر رہے، تو وہ ہونا چاہیے نا، کوئی پارلیمنٹری کمیٹی آپ تشکیل دیں، اسپیکر کی ذمہ داری لگا دیں، مطلب کچھ آپ عملی جیسچر تو شو کریں نا۔ دیکھیں بہت ساری باتیں ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اسپیکر کے تھرو لاسٹ ٹائم بات چیت شروع کی جب نیب کا لا بن رہا تھا، انہوں نے ہمیں بلایا تھا، ہم گئے، اور باہر جب پھر نکلے، اب میں نام نہیں لیتا کس نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی ہم سے این آر او مانگتے ہیں، ان سے کیا بات کرے آدمی، جو حالانکہ کوئی ہم نے این آر او نہیں مانگا تھا، جو کچھ مذاکرات ہو رہے تھے اس سے آگے بڑھ کے عمران خان صاحب نے 2 آرڈیننس جاری کر دیے تھے۔ دیکھیں بات چیت پرائیویٹ بات چیت ہوتی ہے، ملٹری کے درمیان میں تو سوات کے جلسے میں اناؤنس کر دیتے ہیں، امریکہ کے ڈپلومیٹ کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ لہرائی جاتی ہے، ایسی باتیں نہیں ہوتی، یہ سیکھ جائیں گے آہستہ آہستہ۔ بات چیت کرنے کے لیے بات چیت ہوتی رہتی ہے، کئی دفعہ ہوئی ہے، ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ان کا ان ہاؤس آرڈر ہونے والا ہے، بالکل اب وہ شاید اندازہ ہو گیا ہے کہ بات چیت کرنی چاہیے، اب بات چیت ہو جائے گی، ہمیں تو کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہم تو اعلان کہتے ہیں، ہم ان کو سیاسی جماعت مانتے ہیں، وہ بھی ہمیں سیاسی جماعت مان لیں، سیاست میں بیٹھ جائیں، وہ ہمیں نہیں مانتے تو نہیں مانتے، جب تک نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، ہمیں بھی کوئی جلدی تو نہیں ہے نا۔ ہاں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی جماعت ہیں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم تو بات کرنے، زرداری صاحب نے بھی کہا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ، پری کنڈیشن کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوتے، نہ ہوں گے، بس سادہ سی بات ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جو ایک بات کی بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے بہت سی باتوں میں سے کہ ان ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کو، تو ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب بڑی سیاسی ناپختگی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو۔ سلمان اکرم راجہ ایک ذرا سے معاملے پہ استعفیٰ دے کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر جا کے بڑیالہ میں کہتے ہیں میرا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں استعفیٰ دیا ہی نہیں گیا تھا تو منظور کیا ہوتا، میں نے تو ان کا بیان دیکھا ہی نہیں۔ تو اس طرح کی سیاسی ناپختگی، ٹھیک کہہ رہے ہیں نا بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کہ پی ٹی آئی کا اپنا ہاؤس ان آرڈر ہو، آپس میں تو ایک دوسرے سے بات کریں کم از کم، تو پھر کسی اور سے بات کر سکیں گے نا۔ دیکھیں 2 باتیں نا، ایک پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس ہے، ایک پی ٹی آئی کی ایکسٹرنل پالیٹکس ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیرسٹر ظفر اللہ خان کے ساتھ بات ڈائریکٹ پی ٹی آئی کی نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ بڑی سمپل ہے، اس کی وجہ ہے کہ ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، نہ یہ ان کو اجازت بھی نہیں ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں اگر محمود خان اچکزئی وغیرہ تھرڈ پارٹی کوئی آتی ہے، وہ کوئی انیشیٹو لیں تو بات چیت ہو سکتی ہے، اور بات چیت تو کرنی پڑے گی۔ اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کہ پی ایم ایل این کو اجازت نہیں ہے، کہاں سے اجازت نہیں ہے بھائی؟ جہاں سے اجازت سب کو ہوتی ہے، جہاں سے آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ نام نہیں لینا، دیکھیں نا اب ہماری کہاں جو سے ریئلٹیز آپ کھل کے بات، چلیں آپ کو اجازت ہے اگر تو آپ کھل کے نام لے لیں۔ نہیں، میں نے اپنے ملک میں واپس بھی آنا ہے، تو میں پولی ہوں پر اینی بھی پولی نہیں، آگے چلتے ہیں۔ نہیں آپ دوسروں پہ کہہ رہے ہیں، طنز و تنقید کے نشتر برسا رہے ہیں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے لیکن آپ خود بھی اجازت لے کے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی بس یہی ہے نا، اچھا جی کر کے، ٹھیک ہے، جی کر کے پروگرام میں آگے بڑھتا ہے، جی کر کے پروگرام میں آگے بڑھتا ہے۔ جی ہاں، وہ اس لیے کہ یہ ٹیمپریچر اتنا ہائی ہے ہمارے درمیان، ان کے درمیان، ہمارے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کا نام لینے کا، حالانکہ بات تو کرنی پڑے گی، میاں نواز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، باقی جماعتیں ہوں، بیٹھنا تو پڑے گا آج ہی تو کل، کیونکہ ان کی تو بھی اسپیس تو ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیں نا، یہ حکومت کر رہے ہیں، سیاست تو نہیں کر رہے۔ آج ایک آزادانہ الیکشن کروا کے دیکھ لیں آپ، مریم نواز کے نیچے دیکھ کے کروا کے دیکھ لیں، ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ جو حالات اس وقت بنے پڑے ہیں، ملک تو چل ہی نہیں رہا، نہ اکانومی چل رہی ہے، نہ لا اینڈ آرڈر ہے، نہ اپنا انڈسٹری چل رہی ہے، نہ ملک میں کوئی کاروبار ہے، نہ بزنس ہے، لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، لوگوں کا جو ہے وہ یہ تھرڈ انڈیپینڈنٹ ایویلویشن ہے، کوئی ہماری ایویلویشن نہیں ہے اکیلے کی، ہماری جو آپ جا کے دیکھ لیں فیکٹس اینڈ فگرز کو۔ یہاں تک بات ظفر اللہ صاحب نے کہی کہ میاں صاحب تو ٹوٹل 60 دن رہے ہیں جیل میں، اور ہر ہفتے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، تصویریں کھینچتی تھی۔ بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایک وفد کے ساتھ ملنے گئے تھے، تو اپوزیشن کا وفد یہ بھجوا کے دکھا دیں۔ اصل بات یہ ہے جی کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن جن کے ہاتھ میں ہے وہ بھی ابھی انڈر پریشر تو نہیں ہے، وہ کیوں بات کریں گے؟ تو ایک پولیٹیکل لائے عمل تو اپنانا پڑے گا، باقی پولیٹیکل لائے عمل آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنانا پڑے گا، بچوں کا کھیل ہے، ابھی پولیٹیکل لائے یہ عمل تو بچوں کا کھیل ہے، روز کھیلتے رہے، اس میں کیا ہوگا؟ وہ جو لائے عمل ہے، پولیٹیکل لائے عمل تو ہے نہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے بطور پارٹی
وہ ڈائریکشن لیس ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ٹھیک نہ قانونی حکمت عملی ہے، نہ سیاسی حکمت عملی ہے، نہ ڈے ٹو ڈے افیئرس پہ کوئی بات ہوتی ہے، روزانہ اپنے جھگڑے ہیں، پارٹی کے ساتھ ڈائریکشن لیس جھگڑے ہیں، بھی ہے پارلیمنٹ پی میں ٹی جھگڑے آئی، ہیں۔ فیس لیس بھی ہے پی ٹی آئی، نیم لیس بھی ہے پی ٹی آئی، لیڈر لیس بھی ہے پی ٹی آئی. تو یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں جو پولیٹیکل لائے عمل کی اسٹریٹجی کی آپ ایک بات کر رہے ہیں، آج دی تو ہے انہوں نے اسٹریٹجی پی ٹی آئی نے کہ ہم سپٹمبر میں ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو تحریکیں چلانی تھی روڈوں پہ سڑکوں پہ وہ ناکامی کا اعتراف تو کر لیا کہ اب ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جلسے سے رہا ہو جاتے ہیں سیاسی لیڈرز؟ نہیں ہوں گے، وہ پہلے بھی نہیں ہوئے، ابھی بھی نہیں ہوں گے. وہ تو دیکھیں نا، اسی لیے تو فلاڈ ہے نا، کیا جی پشاور میں جلسہ کر لیں، کیا ہوگا، آپ تحریک چلا لیں. ایشو یہ ہے کہ یہ بغیر پی ٹی آئی لیڈر لیس تو نہیں ہے، پی ٹی آئی نیم لیس بھی نہیں ہے، پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان پی ٹی آئی ہے. یہ تو کوئی بغض میں کہنا چاہے تو 100 دفعہ کہے. باقی یہ جو اللہ تللے باہر پھر رہے ہیں، یہ تو چاہے ہو نہ ہو، عمران خان کا ہاتھ ان کے سر پہ ہے تو یہ ہیں، ورنہ ان کی تو اپنی بیویاں ووٹ نہ دیں ان کو، جو حساب کتاب ہے. عمران خان کا ووٹ ہے، عمران خان پولیٹیکلی بہت پاپولر ہیں، اور یہ بات بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پولیٹیکل ریئلٹیز یہ ہوتی ہیں کہ مقبولیت صرف جو ہے کامیابی کا باعث نہیں بن سکتی، اس کے لیے ایک پولیٹیکل حکمت عملی لائے عمل چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ محمود خان عزیز پاپولیرٹی وہی تو ہم نے بنتے ہیں تو اس سے پاپولیرٹی تو ہم نے دیکھی نا، 5 اگست کو بھی دیکھی، 14 اگست کو بھی دیکھی. محمود خان صاحب کے حوالے سے یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا قد کاٹ سیاسی ایسا ہے کہ وہ دوسرے سیاستدانوں سے بات کریں گے. لیکن اس پہ ایک سوال جو ہے، جو میں نے بہت پہلے بھی پوسٹ کیا تھا اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی، وہ یہ ہے، غریدہ آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کیجئے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کل محمود خان کہتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف صاحب، زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے قائل نہیں ہیں، اور خان صاحب نہ کر دیتے ہیں، تو پھر یہ کیسے بیل کیسے منڈے چڑھے گی؟ ٹھیک، بالکل صحیح. یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور مجھے بھی کچھ سوالات کرنے ہیں برسر ظفر اللہ خان صاحب سے، خاص طور پہ یہ کہ ابھی جو پی ٹی آئی نے اپنا ایک نیا لائے عمل کا اعلان کیا ہے کہ سپٹمبر میں عمران خان کی رہائی کے لیے بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. تو کیا ایک بہت بڑا جلسہ عمران خان رہا ہو جائیں اس سے، کیا ایسا حکومت ہونے دے گی؟ اس پہ برسر ظفر اللہ خان صاحب سے سوال کرتے ہیں. کچھ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی سوالات ہیں، اس پہ بھی ڈیبیٹ کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. برسر ظفر اللہ خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی اب نئی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، نئی آئی ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی مارکیٹ میں کہ یہ سپٹمبر میں جلسہ کریں گے، بہت بڑا جلسہ کریں گے، عمران خان کو رہا کروا لیں گے جیل سے. تو عمران خان جیل سے رہا ہو جائیں، اس کے لیے آپ لوگ جلسہ کرنے دیں گے پی ٹی آئی کو سپٹمبر میں؟ یہ یقیناً کو جلسہ کرنا چاہیے، حکومت کو اجازت دینی چاہیے. ہاں اگر وہ فتنہ ایسے لاہور ابھی گئے تھے چند دن پہلے جلسے کرتے، ہاں اگر وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں تو بالکل نہیں دینا چاہیے، کٹنا چاہیے. پھر ویسے رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے پیپلز جو پاکستان تحریک انصاف ہے نا، یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، نہیں بھی ہے. خان صاحب کی اپنے ووٹ ہیں، فین کلب ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ پارٹی نہیں بن سکی. ان کا جو مزاج ہے وہ غیر جمہوری ہے، یا میں ادب سے کہوں گا تو انقلابی ہے، یا میں تو کہتا ہوں فاشسٹ ہے، لیکن تو ادب سے کہتے ہیں انقلابی ہے. ان کا سارا طریقہ کار جو ہے نا وہ سیاسی ہے ہی نہیں. ان کے وقت نہیں ہے میں گنوا سکتا ہوں کہ ان کا پورا جو راہ عمل رہا ہے آج تک وہ غیر سیاسی، غیر جمہوری ہے. وہ انقلاب کی طرف ہے، یا دباؤ ڈالو، مارو کٹو، یہ کرو، اس سے کام نہیں چلتا. کتنی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی، ہمارے لوگ کرنے بات کرنی ہے. میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میری لیڈرشپ کو چاہیے کہ ایک دن بیٹھ کے کہیں کہ ہم نے فلاں وقت آپ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور آپ آگے سے یہ کہتے ہیں، لہذا آج کے بعد ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی. اور آج کی تاریخ نوٹ کر لیں میری کہ یہی پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بات کرے گی. پہلے خفیہ ہوتی رہی ہیں نا، ٹھیک ہے، کچھ کا میں بھی حصہ رہا ہوں، میں اتنا بتا سکتا ہوں. اب کرے گی، لیکن اب میرا اپنا خیال ہے کہ اتنی باتیں سننے کے بعد ہمارے لوگوں کو کہنا چاہیے ہم بات نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم تو خود جا کے آفرز کر رہے ہیں، وزیر اعظم تو جا کے ہائی پرائم منسٹر تو چل کے گئے. نہیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلی گورنمنٹ میں دیکھیں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے، شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہے یہ آگے بڑھتے ہیں، چارٹر آف پاکستان کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے پہ تیار ہیں. زرداری صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ کہا نا
یہ تو سیاستدان ہے نا, وہ تو کہتے ہیں. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کہی, پرائم منسٹر صاحب چل کے نہیں گئے. اب گوہر ٹھیک ہے, ینگ, اب اسٹیچر تو نہیں ہے نا پولیٹیکلی ان کا جتنا شہباز شریف صاحب کا. چلو پارٹی کی ہیڈ ہیں, اٹھ کے چلے گا نا شہباز شریف صاحب. یہ سیاسی رویہ ہے, یہ ہونا چاہیے. لیکن جب پی ٹی آئی سے عمران خان سے بار بار بات آتی تو میرا خیال میں ان کو بھی لکیر کھینچ لینی چاہیے, یہ خود بات کریں گے. بات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اچھا اچکزئی صاحب کو پہلی بات تو ہے کہ پی ٹی آئی نامزد کرے گی. کیوں؟ جب ان کو گالیاں نکالتے تھے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ان کی نقلیں اتارتے تھے. یہ ہمارا کلچر ہے. آگے چلیں. نہیں, دوسری بات تو یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے؟ کیا باقی ایم این ایز موجود نہیں ہیں؟ میں ادھر آ رہا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنے بندے ہونے چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ان میں کوئی بندے جو ہیں سیاسی ذہن کی, ان کو تو عمران خان نے خود اعلان لگایا ہوا ہے, جو سیاسی لوگ ہیں. یہ باقی جو ہیں, اب میں نہیں لیتا, ہمارے دوست احباب ہیں سارے, ہم ان سے کیا بات کریں گے؟ کون کرے گا ان سے؟ نہیں سر, مسئلہ یہ ہے, آپ جواب مکمل کریں. ہاں, اچکزئی صاحب کا میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میاں نواز شریف بہت احترام کرتا ہے. ہم سب کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں ذاتی طور پر. ہم ان سے بیٹھنے میں بھی تیار ہیں. لیکن بات یہ ہے, وہ جو بات کرے گا اس کی سنے گا کون؟ اور اگلی بات, ہم نے بے پناہ دفعہ 13 سے 18 کے درمیان میں انکلوڈنگ دھرنا, جب ہم ان سے بات چیت کرتے تھے, آخر میں یہ پریشان ہو کے ہنستے تھے. ہمیں کہتے تھے اب عمران خان صاحب سے کون بات کرے گا, ان کی پارٹی ان سے بات نہیں کر سکتی, گالیاں پڑتی ہیں. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں. آخری بات, ہوگا کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے جو کانفیڈنس تھا اس دن سے ان کا نیچے معاملہ جا رہا ہے گراف. خیر سیاسی طور پہ ہینڈل کیا. بے نظیر نے, آپ نے دیکھے نو کانفیڈنس میں کیا کیا تھا, عمران خان صاحب نے کیا کیا. ہم تو آج بھی صاحب کہتے ہیں اس کو. آگے چلیں. کبھی اسمبلیاں توڑتے ہیں, کبھی آتے ہیں. اگر اس وقت ہمارے ساتھ نہیں چلنا تھا, اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا تھا, اب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بات چیت نہیں کرنی. اس کے بعد 9 مئی ہوا, اگلا سٹیپ نیچے. اس کے بعد 24 یا 26 نومبر ہوا, اگلا سٹیپ نیچے. اب ستمبر میں پتہ نہیں, اگست میں انہوں نے کہا 5 کو ہم یہ کر دیں گے. آہستہ آہستہ نہ لوگ آتے ہیں. اب ہماری گورنمنٹ وار کی جیتنے کی وجہ سے بھی لوگ خوش ہیں, اکانومی بڑھ رہی ہے. میں سن رہا تھا لیکن میں تبصرہ نہیں کرتا, آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل سارے ادارے کہہ رہے ہیں کہ معاملہ بڑھ رہا ہے. ابھی ڈاکٹر خالد مسعود صاحب جو ہمارے صاحب کا فارن سیکرٹری رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ ذہن کے آدمی ہیں, ان کا بڑا اچھا مضمون پڑھا ہے میں نے. اب لوگ ان سے مایوس ہو جائیں گے. اب پی ٹی آئی نیچے جائے گی اور یہ معاملہ مکنے کی طرف جا رہا ہے. معاملہ مکنے کی طرف جا رہا ہے. یہ اس پہ ذرا کمنٹ کیجئے گا ایڈوکیٹ فیصل صاحب. لیکن میرا سوال لے لیں. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہمیشہ یہی محسوس ہوتا ہے بظاہر کہ رنٹ پہ چلتی رہی ہے. سیاست میں انٹری لینی تھی تو جنرلز کا رنٹ لے لیا, چاہے وہ شجاع پاشا ہوں, چاہے ظہیر الاسلام ہوں, چاہے کوئی اور ہوں. دھرنا دینا تھا, طاہر القادری کا رنٹ لے لیا. اب پارلیمنٹ کے اندر آنا تھا, نااہلیوں کے بعد, نشان چھینے جانے کے بعد تو سنی اتحاد کا رنٹ لے لیا. اب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے اچکزئی کا رنٹ لے لیا. تو ہمیشہ کسی نہ کسی کے سہارے پہ کھڑی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور یہ اسٹریٹجی ہمیشہ ناکام ہوئی ہے. فیصل صاحب, پی ٹی آئی کے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مکانے والی بات کرتے ہیں, ان کی اپنی بیچارے کی پالیٹکس مک گئی ہے. وہ تو آپ کسی جگہ نہیں ہیں. کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے خود کو جو ہے بڑا ثابت کرنا تو کوئی بات نہیں ہوتی. عمران خان اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہے اور بالکل دلیری سے کھڑا ہوا ہے, اور اس سے یہ ان کی کام پہ ٹانگتی ہیں. تو عمران خان کی مقبولیت کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو عشر عشیر بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کون سی معیشت جو ہے وہ پراسپر کر رہی ہے, کون سی انڈسٹری بحال ہو رہی ہے, کون سی مہنگائی کم ہو رہی ہے. جب کسانوں کے پاس گندم تھی تو آدھے ریٹ پہ بکی ہے. اب جب مڈل مین کے پاس یا ذخیرہ اندوزوں کے پاس ہے تو اس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. تو یہ کس بل بوتے پہ؟ یہ تو عوام کے بل بوتے پہ آئے نہیں ہے. سیاسی پارٹی تو عوام کے بل بوتے پہ آتی ہے, انہی کے لوگ ہیں. سعد رفیق ہے, رانا ثناء اللہ ہیں, جو ان الیکشن 2024 میں اکثر جو چھوٹے قد کے لیڈر تھے انہوں نے اپنے آپ کو بڑا لیڈر ثابت کیا ہے. اور بڑے لیڈروں نے جو ہے وہ اپنی غیر سیاسی فیصلے کر کے تو اپنی جو ہے وہ جھک ماری ہے. یعنی میاں نواز شریف دونوں الیکشن ہار گیا ہے,
انہوں نے بالکل کوئی الیکشن نہیں جیتے ہیں، ان کی پورا ٹبر اور الیکشن آ رہا ہے 17 سیٹوں کے ساتھ، یہ کسی کے کندھے پہ چڑھ کے آئے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم بڑے 30 مار خان ہیں۔ ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن تو کرا کے دکھائیں، ٹھیک، رائٹ، آپ ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کرائیں۔ اگر آپ کو جو ہے وہ پڑھنے نہ پڑ گئے آپ سارے، تو باتیں مکنے مکانے کی بات تو عوام کرتی ہے، ٹھیک۔ جی، جی۔ کوئی ایڈوکیٹ اتنا فیصل بڑا صاحب، خدا تو نہیں ہے۔ فیصل میری تو صاحب، ابھی آواز بحال ہوئی ہے۔ اچھا چلیں، آواز آپ کی بحال ہو گئی ہے، لیکن ہماری بریک کا وقت جو ہے وہ بھی بحال ہو گیا، تو ایک بریک لینے دیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ ہم نے کافی بات کر لی، ذرا کچھ موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کریں گے آفٹر شارٹ کوئک بریک۔ اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ برسر اللہ خان صاحب، یہ سوال میں آپ کی طرف لے کے آؤں گی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے آج مغرب سے مطالبہ کیا ہے یا اپیل کی ہے کہ کلائمیٹ چینج کا پاکستان اکیلے سامنا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے پاکستان کی مدد کی جائے۔ مغرب کس طرح سے مدد کر سکتا ہے؟ خاص طور پہ مغرب میں امریکہ کا سب سے بڑا نام ہے، سب سے بڑا اثر و رسوخ ہے۔ امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں جو کہہ چکے ہیں کہ آئی لو پاکستان، لیکن وہ کلائمیٹ چینج کے سخت مخالفین میں سے ایک ہیں۔ تو امریکہ تو کم از کم پاکستان کی مدد نہیں کر سکتا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ فیٹف میں بھی امریکہ نے تمام کلازز پہ پاکستان کی مدد کی، لیکن کلائمیٹ چینج پہ ایبسولیوٹلی ناٹ، اس کلاز پہ یہ کہہ دیا۔ تو باقی مغرب کس طرح پاکستان کی مدد کر سکتا؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ایک سیریس موضوع چھیڑا۔ ویسے ہم غیر سیاست پہ چونچے اڑاتے رہتے ہیں اور گفتگو کرنے کے بعد موڈ آف ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان ان ممالک میں ہے جو انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پر کلائمیٹ چینج کی مسئلے میں کنٹریبیوٹ کم کر رہا ہے۔ مطلب ہم دھواں کم چھوڑتے ہیں، ہم مسائل کم پیدا کرتے ہیں دنیا کے لیے۔ سب سے کم ان ملکوں میں جو سب سے کم ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پولوشن کو، جی، اور ان ملکوں میں ٹاپ پہ ہے جو دنیا کے بنائے ہوئے اس کثافت سے ہم متاثر سب سے زیادہ ہونے والے ملکوں میں ہیں۔ جی، تو چونکہ ہمارے اوپر ان کا دباؤ ہے، ان کی وجہ سے ہم تنگ ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو یقیناً ان کا حق ہے انڈسٹریلائزیشن وہ کریں، پیسہ وہ بنائیں، سی ایف سی وہ چھوڑیں دنیا میں اور بھریں ہم، تو ساتھ زیر ان کو ہمیں دینا چاہیے۔ پاکستان کی اچھی ایک منسٹری بنی ہوئی ہے، کلائمیٹ چینج کی پالیسی بھی ہمارے زمانے میں اچھی بنی تھی، کچھ ایکٹیویٹی ہے بھی صحیح۔ ہمیں بار بار کہتے رہنا چاہیے اقوام متحدہ کو، یورپین یونین کو اور لوگوں کو، ہمیں وہ جو پیسہ وہ کماتے ہیں، فٹ بل ہم کرتے ہیں، بل ہم فٹ کرتے ہیں، تو ہمیں اس میں کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی نظام ہے، کم از کم یہ کہ ہمیں اپنی مارکیٹ میں ایکسیس دیں، ہمیں ٹریڈ میں فائدہ دیں۔ امریکہ ٹھیک ہے، اس وقت نیو کنزرویٹو وہاں چھائے ہوئے ہیں، ان کا ایک پرابلم ہے، لیکن چلو ہمیں کہنے میں کیا حرج ہے، ہمیں اسی بہانے کے اور کنسیشن امریکہ سے ٹریڈ کی مل جائیں۔ اچھا کیا ہماری کامیاب فارن پالیسی کے نتیجے میں ہمیں اوپر ٹیرف کم ہے انڈیا کے مقابلے میں، اچھی بات ہے، اور ٹیرف کم کریں اس طرح دنیا۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ہمیں جیسے وار آن ٹیرر میں مغرب نے امریکہ نے خاص طور پہ پاکستان کو کمپنسیٹ کیا کسی نہ کسی حد تک، بہت معمولی جی کرنا چاہیے۔ ہاں، اور یہ دنیا کا ڈیٹا بتا رہا ہوں کہ پاکستان لیسٹ کنٹریبیوٹر ہے اور میکسیمم جو ہے ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں درخت لگانے چاہیے، درخت نہیں کاٹنے چاہیے، ہمیں ڈیم بنانے چاہیے۔ 2 ڈیم ہم نے بڑے شروع کر دیے تھے، بھاشا اور دیامیر، وہ پچھلے ٹنیور میں اور پھر سستی ہو گئی، وہ کام نہیں ہوا، ابھی پھر تیزی سے کام ہو رہا ہے، ورنہ انہوں نے بن جانا تھا ابھی تک۔ اور ڈیم ہمیں بنانے چاہیے، ہمیں نہریں ٹھیک کرنی چاہیے، ہمیں درخت لگانے چاہیے، اور ہمیں قوم کی تربیت کرنی چاہیے کہ پانی کا ضیاع کرنا ہے، پانی ریچارج ہم نے کیسے کرنا ہے، پانی استعمال کیا کرنا ہے، رین واٹر کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، یہ بھی میرا خیال میں ہماری تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے اور ہمیں قوم کو اس طرف لے جانا چاہیے۔ درست، رائٹ۔ ایڈوکیٹ فیصل، مجھے آپ کا بھی اس پہ کمنٹ چاہیے۔ مغرب سے اپیل کی پرائم منسٹر شہباز شریف نے، مغرب میں امریکہ، وہی سوال جو میں نے بیرسٹر ظفر اللہ خان سے کیا ہے، امریکہ میں صدر ٹرمپ تو کلائمیٹ چینج پہ یقین ہی نہیں رکھتے، تو امریکہ کو ہٹا کے، یا امریکہ کس طرح اس کے باوجود بھی کیا مدد کر سکتا ہے، یا امریکہ کو ہٹا کے مغرب کیسے مدد کر سکتا ہے پاکستان کی کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیے، یورپین یونین کافی کنسرن ہے اس سارے معاملے میں، اور ماحول جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک اپنا موقف ضرور ہے، لیکن وہاں پہ بھی بہت زیادہ ایڈوکیسی کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنی حکومت کیا کر رہی ہے۔ دیکھیں نا، ایک درختوں کی جو جتنی زیادہ ٹمبر کی کٹ ہو رہی ہے، جتنا اس بار یہ ہمارا شدید موسمی تغیرات آئے ہیں،
تو یہ تو تب تک نہیں صحیح ہو سکتے جب تک ہر پاکستانی اپنے حصے کا درخت نہیں لگائے گا اور اس کی حفاظت نہیں کرے گا. دیکھیے دنیا میں جب یہ چیزیں ہوتی تھی، اب ہمارا جو فیول کی بات ہے، ہمارے 3rd کلاس فیول آتا ہے، جب تک ہم اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر نہیں کریں گے تو پولوشن میں اضافہ تو ہوگا. یہ تو آپ ڈیمانڈ تو کریں گے، لیکن کیوں کوئی آپ کو پیسے دے گا جب تک آپ اپنے یہ خود پہلے گھر سے شروع کرنا چاہیے نا. آپ جو بلین ٹری سونامی جیسے منصوبے ہیں ان کو آپ کسی اور نام سے شروع کر لیں، لیکن جو ایک شجرکاری ہے یہ تو کنٹینیوس پرپز ہے. جب تک اوپر پہاڑوں پہ اوپر آپ اس کو اسمگلنگ نہیں روکیں گے، ٹمبر مافیا کو کٹیل نہیں کریں گے، جب تک یہ معاملات نہیں ہوں گے تو یہ تو معاملات جو پولوشن کے ہیں یا موسمی تبدیلیاں جو ہیں یہ تو ہوتی رہیں گی. اس قدر ڈیزاسٹرز یہ سال گزرا اور اگلے سال مزید آنے کی جو ہے وہ چانسز ہیں. یہ انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. تو ایک تو انڈیا میں نے تو کہہ دیا کہ 22% بڑھ سکتا ہے اگلے سال. چانسز ہے کہ کلائمیٹ چینج سے تباہی ہے تو 22% مزید بڑھ جائے گی. اگر جنگل نہیں لگائے تو ہم تو ہمارے لیے بہت ڈیزاسٹرس ہوگا. اور یہ انڈیا کی ایک تو ریجنل اپروچ بھی ہونی چاہیے، بین الاقوامی اپروچ بھی ہونی چاہیے، نیشنل اپروچ ہونی چاہیے، اور پھر صوبائی سطح پہ ہونی چاہیے. اور سب سے زیادہ ضروری ہمارے لوکل گورنمنٹ نہیں ہے جن کے اوپر یہ کام ہونا چاہیے. جنگل اور درخت لگانا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان انفارچونیٹلی سب سے زیادہ درخت جو ہیں وہ کے پی میں کاٹے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی نہیں، کے پی میں تو درخت کیونکہ جنگل ہوتے ہیں نا. کہ اب سندھ میں جنگلات کا رقبہ جو ہے وہ آپ حیران ہوں گی کہ سپریم کورٹ میں ایک دفعہ when I was ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تو رپورٹ پیش ہوئی جنگلات میں، تو انہوں نے کہا کہ 4% ٹوٹل جنگلات کا رقبہ باقی رہ گیا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ آپ وہاں پہ جو ہے وہ جا کے دوسرے صوبوں میں، پنجاب میں آپ دیکھیں ہر طرف ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، کوئی ان کی کوئی ہے نہیں ہے. جو جان کے پیسے جو ہیں وہ بن رہے ہیں، لیگل انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کنسٹرکٹ ہو رہی ہیں، کنکریٹ کے جنگل بن رہے ہیں اور درخت کاٹے جا رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات کو جو کاؤنٹر کرنا ہے وہ تو موجودہ حکومت کے وقت میں کرنا ہے. ڈیبیٹ بٹ آئی ایم کمپیلڈ ٹو کلوز اٹ ہیئر کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب اور بیرسٹر ظفر اللہ خان. دیٹس اے ریپ. یہ تھا آج کا پروگرام. آج سی انشاءاللہ ٹمورو 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.